बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 28 मई जुमेरात के दिन का ये दूसरा वीलॉग है और बड़ी अहम किस्म की कुछ खबरें सामने आई हैं जो आपके सामने अपडेट करनी है कि अब्राहम अकॉर्ड मुआहदे में जो ट्रंप ने इस वक्त मुतालबा कर दिया, ईरान के मुज़ाकरात में पेशरफ्त भी, और डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार को अमरीका भेजा जा रहा है। कल बड़ी अहम मुलाकात है। अमरीकी दबाव में क्या ये इसराइल को तस्लीम करने वाला पहला इस्लामी मुल्क बनने वाले, या ये जो अभी दो नई शराइत, नया तरीका निकाला जा रहा है आला सतह की खुफिया मीटिंग्स की कुछ तफसीलात। रजीम चेंज नाकामी के बाद ईरानी पार्लियामेंट का आज तारीख साज इजलास और सुप्रीम लीडर ने बदलती सूरत हाल पर मैदान जंग भी बदल दिया। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने आज क्या मामलात तय किए, इसराइल तस्लीम करने वाले ममालिक का वो क्या हाल करेंगे ये भी बता दिया, और ईरान जंग में खलीजी ममालिक की बुनियादें हिल की। 6 ममालिक मुआशी तबाही के नज़दीक। अब नए हरमज़ में भी जो मुआशी हालात हैं उसमें कितना अरसा दरकार है ठीक होने के लिए, और फॉर्म 47 और फील्ड मार्शल तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के मामलात में क्या नई पेशरफ्त हुई हैं, कुछ नई मालूमात हैं, ये भी आपके सामने रखनी है। और मीडिया की मुनाफकत भी आज देखें कि मरियम नवाज़ के गले में जो इन्फेक्शन हुई उससे मतलब हमदर्दी की जा रही है, और ख़ान की नमाज़ें बंद की गई, आँख का मसला हो उस पर बोले नहीं, उस पर भी मैंने कुछ बात करनी है। लेकिन सबसे पहले अभी जो हालात ईरान के रात कुवैत में बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने के बाद, अब नए हरमज़ में 5 जहाज़ों को निशाना बनाने के बाद जो ड्रोन हमले, फिर सेंटकॉम ने जंग बंदी की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए दावे किए मिसाइल रोके, लेकिन बंदर अब्बास पर जो ईरान में ईरानी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर हमले, और अब डोनाल्ड ट्रंप का जो नया दावा कि वो ईरान पर बड़ी शिद्दत से हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का कहना है किसी भी वक्त हो सकता है, जिसके जवाब में पासदाराने इनकलाब और सुप्रीम लीडर के भी ताज़ा तरीन बयानात है। उन्होंने भी कहा मैदान जंग अब बदल गया है, हिकमत अमली अब मुख्तलिफ होगी, और उसमें एक नई चीज़ जो जिस मुल्क ने भी इसराइल को तस्लीम किया उसका क्या अंजाम होगा। ये बयान ईरान ने उस वक्त दिया जब अब नए हरमज़ पे आज इन्होंने 26 जहाज़ों को गुजरने का रास्ता दिया महसूल चुंगी लेकर। अब ये इस वक्त बहरा अहमर के बरामदी जो टर्मिनल है, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन जो खलीज को बाईपास करने वाली सऊदी अरब की लाइन है, उस पर यमन के अंसारुल्लाह के ज़रिए पैगाम दे रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम करने का सोचा तो ये पाइपलाइन उड़ेगी। मुत्तहदा अरब अमारात के अबशान और फजीरा जो आपको पता है पाइपलाइन जो अब नए हरमज़ से बाहर है, वो ईरान ने शामिल की है, उसे भी उड़ाने का मंसूबा, और कतर की गैस पाइपलाइन तेल की तनसीबात अगर इसराइल को तस्लीम किया, और ओमान के साथ तो खैर बराह रास्त मुआहदा इन्होंने कर लिया। अब इसका मतलब क्या है, GCC के ये ममालिक जहाँ इस वक्त पहले ही मईशत की तबाही इस लेवल पर है कि आज इनकी GDP की जो रिपोर्ट्स आई वर्ल्ड बैंक की इंतहाई ख़तरनाक। 6 ममालिक बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, अरब अमारात, तारीख के मुश्किल तरीन दौर से हालात ये हैं कि बोर्ड ऑफ पीस में गज़ा की तामीर करनी थी, उसके लिए पैसे देने थे, 4 महीने हो गए कोई रकम जमा नहीं हो सकी। और जो वर्ल्ड बैंक ने आज फिगर जारी की इनकी तरक्की की शरह की कि ये डोनाल्ड ट्रंप से क्यों दरख्वास्त कर रहे हैं कि ईरान पर एक तो हमला ना करे, हमें उसने उड़ा देना, और दूसरा इसराइल को तस्लीम ना करवाएं, हमसे ये नहीं हो सकता। उसकी वजह एक तो अमेरिका को अड्डे देने की वजह से इनके साथ जो हो रहा है, इसराइल का साथ दिया तो क्या होगा वो सोच सोच के कपकपी आ रही। देखिए, एक सवाल जो सोशल मीडिया पे बार बार पूछा जाता है ना कि ईरान इन पर हमला क्यों करता है, तो एक तो वजह जाहिर है जो इन्होंने अड्डे दिए हुए, दूसरा ये जो इसराइल का साथ देते हैं। देखिए, ईरान में जो कल रात बंदर अब्बास पर मस्जिद में और के ड्रोन लॉन्चर्स पर हमले हुए, इनके 2 शिप जजीरा खार पर हमले हुए, ये कहाँ से हुए? कुवैत के एयरबेस से। कुवैत बहरीन छोटे छोटे मुल्क है, आपको पता है ये अमेरिका को ना नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ईरान जो है वो अमेरिका को इस खित्ते से निकालना चाहता है, और आज उन्होंने कहा जब तक इसराइल को ख़त्म नहीं करेंगे इस खित्ते में अमन नहीं होगा। यानी तस्लीम करना तो बड़ी दूर की बात है। अब डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जंग की धमकियां तो ज़रूर दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि 24 घंटों में मामला भी हल करना है, लेकिन आज उसका ये बयान कि अब शायद मामला 2 हफ्तों तक चला जाए मतलब आप उसके बयानात सिर्फ सुने तो आपको समझ नहीं आती कि ये राउंड 2 शुरू होने में क्या हफ्ते लगेंगे, 24 घंटे लगेंगे, अभी तक इसकी कोई समझ नहीं आती। पाकिस्तान के मामलात में अभी अचानक जो फील्ड मार्शल के इक़्तिदार को, फॉर्म 47 को इंतहाई मुश्किल, आप सोच नहीं सकते कि उस मुश्किल का शिकार है। इसहाक़ डार को हंगामी तौर पर अमेरिका भेजा जा रहा है कि वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मिलो। उसमें बज़ाहिर तो आपको पता है ईरान के साथ होने वाले मामलात हैं, मुज़ाकरात हैं, जंग बंदी है, लेकिन आप गौर करें इसमें पाकिस्तान का तो मसला ही कोई नहीं। इनके गले में तो अलग ढोल पड़ चुका है जो बजाना मुश्किल हो रहा है।
یہ اب امریکہ کو سمجھانے، منانے اور قائل کرنے کی کوشش کیا کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کی یہ جو خواہش ہے، مطالبہ، یہ جو دباؤ ہے، اس مشکل میں سے ہمیں نکالیں۔ کس طرح کہ سعودی عرب، قطر کے بغیر اسرائیل کو تسلیم کروانے والا مطالبہ پیچھے ہم سے نکال دیں، ہمیں اس میں سے۔ اسرائیل کو اس حالت میں تسلیم کرنا، یعنی اس حالت میں جہاں لبنان، فلسطین، شام کے ان تمام علاقوں پر قبضہ ہو، ویسٹ بینک میں، غزہ میں، لبنان میں شدید بمباری ہو، شہادتیں ہوں، اور جتنا بھی علاقہ اس کے قبضے میں ہے وہ اسے قانونی اور آئینی حیثیت مانگ رہے ہوں، یہی ڈونلڈ ٹرمپ کی شرط ہے۔ اب اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ ایران کے مذاکرات میں پاکستان کوئی براہ راست پارٹی نہیں ہے۔ یہ امریکہ کا، ٹرمپ اور ایران کا جنگ اور مذاکرات کا براہ راست معاملہ ہے۔ یہ تو ثالثی کرنے گئے تھے مذاکراتی عمل میں، تو پھر اب ایران کے ساتھ ان کا ٹکراؤ اور مخالفت والا کردار تو نہیں تھا۔ عرب ممالک کا تو بلا شبہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایران کے حملے کے جواب وہاں ہوتے ہیں۔ ٹرمپ تو انہیں فیلڈ مارشل کو فیورٹ اور فارم 47 کی شاباشی کو فیورٹ کرتے کرتے یہاں لے آیا کہ ابراہم اکارڈ معاہدے میں ان کے بھاگنے کے راستے بند کر دی۔ میں نے آپ کو اپنے ویلاگز میں بارہا بتایا کہ ٹرمپ ان سے ایسا مطالبہ کرے گا، یہ پورا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ٹرمپ نے ان کی حمایت اور عمران خان کی مخالفت، یعنی خان کو جیل میں رکھنا، غیر قانونی قید میں رکھنا، اس پر خاموشی اسی لیے کی تھی کہ اس نہج پر لانا تھا مطالبات منظور کروانے۔ یعنی عمران خان کے مسئلے کو ٹرمپ ایک ٹرمپ کارڈ کی طرح استعمال کرتا رہا، جس پر آئسنگ ان کے ایک پاکستان کی توانائی، معیشت، مہنگائی، بے روزگاری، IMF کی شرائطیں ڈال دی اور یہ معاملہ جہاں جوڑا اسرائیل کو تسلیم کرنے میں۔ اب سعودی عرب اور قطر اس میں شامل ہیں ضرور، لیکن وہاں ہے بادشاہت کے باوجود وہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جہاں ان کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے۔ اب میرے پاس بڑی کریڈیبل انفارمیشن آئی ہے کہ نون لیگ کے قریبی ساتھی یہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے دعوے کر رہے ہیں کہ نون لیگ نے اگر اسرائیل کو تسلیم کیا تو وہ اس کی حمایت نہیں کریں گے، اور یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو 3 4 نسلوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہم اس کا حل دیتے ہیں۔ اب دیکھیں 2 خبریں انسٹال کی جا رہی ہیں، اس میں ایک تو تحریک انصاف اور عمران خان کو آن بورڈ لینے کی، یعنی عمران خان کے پاس چونکہ عوامی حمایت ہے 90%، جو اسٹیبلشمنٹ اور فارم 47 کے پاس نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں خان سے ملاقات کروا دیں، جیل سے اسپتال منتقل کروا دیں، مذاکرات کا عمل شروع کریں، ان سے کہیں ہمیں فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ دلوائیں۔ اب دیکھیں یہ اسی وجہ سے ہوا نا کہ ٹرمپ انہیں اس بند گلی میں لے آیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عام پاکستانی کی سوچ کیا ہے، ادارے کے اندر لوگوں کی سوچ کیا ہے۔ اسرائیل کے معاملے پر یاد رکھیں کہ پورا پاکستان، امت مسلمہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایک بھی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو فلسطین کے ساتھ کھڑا نہ ہو، کیونکہ قبلہ اول ہے۔ یہاں یاد رکھیں دینی مسئلہ ہے، پھر فلسطین کے لوگوں کی شہادتیں ہیں، لبنان میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو یہ چاہے صبح دوپہر شام فیورٹ فیلڈ مارشل کہتے رہیں، ابراہم اکارڈ کے فوائد بتاتے رہیں کہ کتنا فائدہ آپ کو ہوگا، لیکن اندرونی استحکام، عدم استحکام اور حالات اس نہج پہ ہیں، اور معیشت اور سیاسی تباہی اس لیول پہ کہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اب کل یا پرسوں یہ خبر آپ کے پاس آ جائے، ہو سکتا ہے اگلے چند دنوں میں، کہ پیپلز پارٹی کو حکومت سے پھر ناراض کروانا ہے، 2/3 اکثریت ختم کروانی ہے، 28ویں ترمیم کے بعد کروائیں یا پہلے کروائیں، شہباز شریف کے خلاف ظاہر ہے وہی عدم اعتماد والا معاملہ، اگلا الیکشن اناؤنس کرائیں، اور پھر ایک نگران حکومت لائی جائے۔ ذرا غور سے سنیں، بے شک انہی میں سے لوگوں کو سامنے لا کر ٹرمپ کے مطالبات کو تسلیم کروائیں، اور پھر اس نگران حکومت کو، جو کہ سیاسی حکومت نہیں ہوگی تاکہ سیاسی کسی حکومت پر الزام نہ آئے، ان لوگوں سے کام کروا کے انہیں ٹیشو کی طرح پھینک دیں، یا پھر عمران خان تحریک انصاف کے کندھے پر بندوق رکھیں، تحریک انصاف کو دانا ڈالیں کہ جی ملاقاتیں بحال، اسپتال منتقلی اور اقتدار میں حصہ، ظلم و ستم ختم، تاکہ اسرائیل کے معاملے پر ان تمام لوگوں سے مہر لگوا لی جائے۔ لیکن اب اس میں یہ معاملہ یاد رکھیں کہ یہ صرف عمران خان مسئلہ نہیں ہے جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اس میں مسئلہ ایران بھی ہے۔ پاسداران انقلاب نے جو آج کہا کہ مشرق وسطیٰ میں جب تک وہ اسرائیل کو ختم نہیں کرتے امن نہیں ہو سکتا۔ اب اسحاق ڈار کے یہ امریکہ کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ پہلے آپ سعودی عرب اور قطر سے تسلیم کروائیں تاکہ ہم اسے سیاسی ڈھال بنا کر کہ جی وہاں تو بادشاہت ہے، وہاں کچھ نہیں ہو۔ یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، بادشاہت ہو یا امریت ہو، حالات پھر وہی انور سادات والے ہوتے ہیں۔ 1973 میں جب عرب اسرائیل کی جنگ تھی تو آپ کو پتہ ہے پریڈ کے دوران انور سادات کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے بھی اسرائیل کے ساتھ ایک ایسی ہی امن ٹریٹی قائم کی تھی، معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ عرب دنیا میں فلسطینی تنظیموں نے، تمام امت مسلمہ نے سے فلسطین کے ساتھ غداری قرار دی، مصر کو عرب لیگ سے نکالا، اور پھر انور سادات کو اس کی اپنی فوج نے پریڈ کے دوران اڑا دیا۔ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، اس میں مذہبی جماعتیں بے شک دبی ہوں، تحریک انصاف بے شک کراش ہو، لیکن فلسطین کے ساتھ لوگوں کی آپ کو پتہ ہے مذہبی، سیاسی، اخلاقی وابستگی ہے۔ جب تک اسرائیل فلسطین کی آزاد ریاست قائم نہیں ہونے دیتا یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا، تو اس پہ پھر شروع ہونا ہے دوسرا راؤنڈ، یہ جھڑپوں سے معاملہ آگے جانا ہے۔ ظاہر ہے ٹرمپ کی جو شرائط دیکھیں معاہدے کی ہیں، اس میں یہ بھی غور کریں کہ اس میں اسرائیل شامل ہی نہیں ہے۔
آپ کو پتہ ہے کہ اس معاہدے میں اسرائیل حصہ نہیں ہے، جیسے پاکستان کا اس تنازع میں کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں پارٹ 2 ابراہم اکارڈ تو بڑی بات کی بات ہے، اب تو جو پارٹ 1 میں شامل ممالک ہیں وہ دیکھیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے۔ یہ جو کویت، بحرین اور عرب امارات کا جو حال ہوا، بلکہ کسی حد تک قطر کا بھی جو اس پارٹ 1 میں شرکت نہیں کر رہا تھا، پھر بھی تو پارٹ 2 والوں کا کیا حال ہونا ہے وہ تو آپ خود سوچ لیں۔ اور یہ جو راؤنڈ 2 کی جنگ ہے، یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ ایران نے کیا کرنا ہے۔ ایران نے ابھی جو 6 ممالک ایکٹیویٹ کیے ان کو جوڑا ہوا اپنے ساتھ، کہ وہ کہہ رہے ہیں نا ہم اس جنگ کو خطے سے باہر لے جائیں گے۔ وہ کیسے لے کے جائیں گے؟ یمن میں، لبنان میں، فلسطین میں، عراق میں، لیبیا میں اور شام میں، یہاں ان کے بڑے مضبوط نیٹ ورک ہے، یہ اس جنگ میں ثابت ہو چکا ہے۔ پھر اس میں آپ کو پتہ ہے نئی طاقتیں بھی ہیں، صف بندیاں بھی ہیں، نئے اتحاد بھی ہیں، روس، چین بھی ہیں، اور ایران کی نئی رجیم بھی ہے، یہ جو اسرائیل کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ابھی جو لبنان میں فلسطین کی تباہ کاریاں، اس سے پہلے ہی عرب دنیا کے نوجوانوں میں اس وقت جو جذبات کی نئی لہر ہے، اب آپ ذرا خود سوچیں کہ حالات کیا ہوں گے۔ اگر آپ عرب ممالک کے حالات دیکھیں کہ جس کے اثرات اب کہاں کہاں تک پہنچ رہے ہیں، دیکھیں GCC کے 8 ملک ہیں دنیا میں، یہ 55% کروڈ آئل رکھتے ہیں۔ سعودی عرب، عرب امارات، کویت، قطر، عراق، الجیریا اور لیبیا، یہ 55% تیل برآمد کرتے ہیں، اور دنیا کی 30% جو ہے وہ ان کے پاس گیس ہے۔ ایران دنیا کا 12% تیل ہے اور گیس، یعنی دونوں ملائیں تو دنیا کے 5 ممالک میں ہے۔ اب یہاں اب نئے ہرمز میں 20% تیل کی شپمنٹ گزرتی ہے جو رکی ہے، بند ہوئی ہے، تو آپ دیکھیں کیا حالات ہیں۔ ایران نے اس میں جو بحران کھڑا کیا، یہ دنیا میں 2008 کا اقتصادی معاشی بحران آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ جس طرح یہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ابھی $100 پہ گئی ہیں، اگر یہ 150 پہ جاتی ہیں جو بحران آتا ہے، پھر اس میں شپنگ کی کاسٹ، جہازوں کی انشورنس، فلائٹس ہیں، فیکٹریوں کی پروڈکشن ہے، پیٹرول کی قیمتیں ہیں، یہ ابنائے ہرمز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جو صرف 20% شپمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں۔ جو بحران 2022 میں کورونا والا آپ نے دیکھا، یا 2008 کا معاشی بحران تھا، یا 1970 میں تیل کا بحران ایسا ہے، یہ تینوں بحران ملائیں تو یہ 2026 میں اتنا بنتا ہے۔ 5% GDP دنیا کی کھا گیا، $5 کھرب اب تک، مطلب جرمنی اور جاپان کی جو معیشت کے برابر نقصان، یا آپ کہہ لیں جیسے بھارت کی پوری معیشت جتنا، تو اس میں کروڑوں لوگ بے روزگار، دنیا کی سٹاک مارکیٹ کریش، دنیا کی جو کرنسی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہے، خوراک ہے، اس میں اس کے علاوہ جو سفر کرنا ہے آپ کا، اور پھر اس کے اثرات جو پاکستان جیسے ممالک میں۔ اب یہاں آپ کو پتہ ہے حالات کیا ہیں، قرضوں کا بحران ہے، گردشی قرضوں کا یہ حالیت، تو صرف دیوالیہ پن ہی اس کا راستہ نظر آتا ہے۔ پھر اوپر سے تارکین وطن، آپ کو پتہ ہے ابھی لبنان میں 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے آج بھی لبنان میں 9 جگہ پر رہائشیوں کو جبری طور پر وہاں نقل مکانی کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اب یہ تمام لوگ اس وقت زہرانی دریا کے شمال کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ وہاں حملوں میں شدت آ رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں عراق میں، شام میں، یمن میں جو بحران آیا، جو معاشی جنگیں ہوئیں، اس کے بعد لوگوں نے جب کھانا پینا اور تحفظ نہیں ملتا تو کہاں جاتے ہیں؟ جہاں انہیں خوراک، پانی اور تحفظ ملتا ہے۔ تو یہ صورتحال بڑی گمبھیر ہو چکی ہے، اور اس میں یہ جو نیا کام ڈونلڈ ٹرمپ نے شروع کر دیا ہے، اچھا اس میں پاکستان کی سیاہ تاریخ ضرور ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں ماضی میں ایسے نہیں ہوا، اور یہ ہوا بھی۔ دیکھیں ماضی میں پاکستان کی فوج کی طرف سے اسرائیل کی کیسے مدد کی گئی۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں، بلیک ستمبر آپ نے سنا 1970-71 میں، جو بریگیڈیئر ضیاء الحق اس وقت اردن کی فوج کی تربیت بھی دے رہا تھا اور پاکستان کا فوجی مشن بھی تھا۔ اچھا یہ ڈاکومنٹڈ تاریخی حقائق ہے، یاد رکھیں۔ اردن امریکہ اور اسرائیل کا پٹھو تھا، باقاعدہ مغرب کی کٹ پتلی تھی، ان کے اسرائیل کے ساتھ خفیہ تعلقات تھے، اور وہاں کا بادشاہ اپنی حکومت بچا رہا تھا۔ 1967 کی جنگ تھی 6 دن کی، اس میں اسرائیل نے مغربی کنارے اور یروشلم پر اردن سے علاقے چھین لیے تھے۔ لاکھوں فلسطینی ریفیوجی فلسطینی آ گئے، اور وہاں مزاحمتی تحریکیں، تنظیمیں شروع ہو گئیں۔ یاسر عرفات لیڈر تھا اردن میں، انہوں نے تنظیم کو دوبارہ کھڑا کیا، کیمپس بنائے، چیک پوسٹیں بنائیں۔ بادشاہ سلامت کو بڑا خطرہ ہوا، حکومت خطرے پڑ گئی۔ حسین بن طلال بن عبداللہ بادشاہ تھا 1952 سے 1999 تک، بڑا لمبا عرصہ۔ اس نے پاکستان کی فوج سے مدد مانگی فلسطینی تنظیم کے خلاف، تو اس وقت بڑا ملٹری آپریشن کیا گیا۔ اردن جو تھا آپ کو پتہ ہے، اسرائیل اور امریکہ دونوں اسے بچانا چاہتے تھے، حکومت محفوظ رکھنا چاہتے تھے، بادشاہ کی حمایت کرتے تھے تاکہ فلسطینی مزاحمت کو ختم کریں۔ بریگیڈیئر ضیاء الحق نے، جسے یاسر عرفات نے اس وقت پاکستان کا قصائی کہا تھا، اس پر یہ الزام لگا تھا کہ اس نے 23,000 فلسطینی باشندوں کو شہید کیا۔ بلیک ستمبر کے نام سے یہ پڑا ہوا ہے، گوگل پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ان خدمات کی وجہ سے پھر ضیاء الحق کو اردن کی طرف سے سب سے بڑا اعزاز بھی ملا، اور 7 سال بعد جب اس نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا تو امریکہ اسرائیل نے اس کی حمایت کی۔ پھر سوویت یونین کے خلاف جنگ میں شامل ہوا، جس میں وہ باقی امریکی صدر آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ کیسے حمایت کرتے رہے۔ ملک میں مارشل لا لگا، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت گرائی، پھانسی دی،
اور اس وقت 1970 اور 71 کے بعد 71 میں پھر ملک ٹوٹا، وہ آپ کے سامنے سارا، یہ سارا ایک تاریخ کا حصہ ہے، سیاہ تاریخ کا حصہ، یہ آن ریکارڈ موجود ہے۔ امریکہ اس وقت خود تو سامنے آیا نہیں، اور اسلامی دنیا آپ کو پتہ ہے وہ ورنہ کھڑی ہو جاتی، تو اس نے پاکستان سے فوج غزوہ ہند کی منگوا لی، وہ 23,000 وہاں بندے شندے شہید کر کے ڈالر لے لیے۔ تو آج دیکھیں یہ اسی طرح کا معاملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے معاشی حالات انہوں نے اسی لیے قرضوں کا بحران دیکھے، 97,000 کے ارب کے قرضے جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ گردشی قرضے آپ دیکھیں، ایک ادارے کے قرضہ دوسرے نہیں پورے کر سکتے۔ پھر نون لیگ پیپلز پارٹی کے دور کی جو جرنیلوں کی آشیرواد سے انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز کے بجلی کا جو نظام بنایا گیا آپ کو تباہ و برباد کرنے کا، جسے ٹھیک ہی نہیں کیا جا سکتا، بجلی بنانے کے اربوں روپے کا منافع انہیں ابھی بھی دیا جا رہا ہے، اور وہ مگرمچھ جو ہے خون چوسنے کے عادی ہیں، وہ چھوڑنے پہ عادی نہیں ہے، تیار نہیں ہے۔ اوپر سے انہیں اربوں روپے کے آج بھی دیکھیں پیٹرولیم کی لیوی میں جو دیے جا رہے ہیں، اور پھر ان کی جو کمپنیاں ہیں یہ فوجی فرٹیلائزر، ان کی بیلنس شیٹیں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو وہ کتنا منافع کما رہی ہے۔ چینی والوں کو دیکھیں جو شوگر مافیا ہے، ان کا منافع آپ ذرا کبھی اٹھا کے دیکھیں۔ گندم کے جو ان کے مل مالکان ہیں، گندم کے بحران کے نام پہ اور چینی کے بحران کے 300-400 ارب تو سال کا یہ کھا جاتے ہیں۔ اب یہ پیسہ جاتا کدھر ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، مریم نواز کے جہازوں میں، اور مریم نواز کی میجر سرجری پر، اور میڈیا ہاؤسز کو خریدنے میں، جو ان کی انفیکشن پر نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، جو عمران خان کی آنکھ پر بولتے نہیں خان کو نماز نہ پڑھنے پر یہ منافق ایک لفظ نہیں بولتے، کیونکہ یہ مانتے ہیں ابلیس کو۔ ابلیس آپ کو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ آگ سے بنا ہوا تھا، کہتا ہے میں مٹی سے بنی مخلوق کو سجدہ نہیں کروں گا، مجھے بھی تاحیات استثناء دو۔ تو یہ اس کے پیروکار ہیں، جس کا نام کبھی جنرل ضیاء الحق رکھ لیں، کبھی ڈونلڈ ٹرمپ رکھ لیں، تو یہ ان کا معاملہ سارا ہے۔ لیکن انہیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ابلیس جو ہے اس کا حال آخر میں کیا ہونا ہے۔ ابھی اچھا ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک چھوٹی سی خبر میرے ذہن میں آ گئی، وہ 250 جو ڈالر کے نوٹ ہے، $250 کا نوٹ ہے، اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی تصویر لگوا رہا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے مریم نواز کی تصویریں ہم ہر جگہ دیکھتے تھے، مطلب عادات ان تمام ظالموں کی ایک جیسی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اقتدار کے سارے لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ اچھا اب اس میں آخر میں جو معاملہ ہے، اس کے بعد کچھ تفصیلات میں شاید اگلے ویلاگ میں لے جاؤں، کیونکہ منگل سے جو تحریک انصاف کی بڑی زور و شور سے تحریک چلنے کا معاملہ نظر آ رہا ہے، اس کی میں کچھ کنفرمیشن میں نے بھیجی ہیں، تک ان کا انتظار کروں کہ وہ ملیں، تو پھر ویلاگ میں وہ نہیں ملی، اس وجہ سے ویلاگ تھوڑا شارٹ ہو گیا، لیکن کوشش کروں گا اگلے ویلاگ تک یہ خبریں آئیں تو پھر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔